काबा ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली बार तामीर किया और ना ही काबा पहली बार तामीर हुआ। मुख्तलिफ रिवायात हैं, हदीस का एक बहुत बड़ा जखीरा इस पे शाहिद है। मैं मुख्तसरन जो है असल जो बात है उसकी तरफ लेके आपको आना चाहता हूँ। हजरत इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, बहुत ज्यादा किताबें आपने तसनीफ की हैं, वो निचोड़ बयान करते हैं। किसी ने कहा काबा 5 बार तामीर हुआ, किसी ने कहा 2 बार तामीर हुआ, किसी ने कहा सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, किसी की तहकीक में ये बात सामने आई कि फरिश्तों ने तामीर किया। मुख्तलिफ बातें थी। तो हजरत इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन सारी तहकीकात जो थी, सारी रिसर्च जो थी, उनको जमा करके फरमाया टोटल जितना भी किताबों के अंदर बयान हुआ है तो काबतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले से लेकर अब तक 10 बार तामीर हो चुका है। 10 बार काबा, अल्लाह का घर, ये खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ, ये 10 बार तामीर हुआ है। तो उसकी जो तारीख है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले फरिश्तों ने काबा को तामीर फरमाया। बैतुल मक़दस जो है ना फ़लस्तीन में पहला जो किबला अव्वल है हमारा, उसको जिन्नों ने तामीर किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में अल्लाह के नबी थे और आपको सल्तनत अता थी जिन्नों पर, हवाओं, पानियों पर, हशरातुल अर्द पर, और हर चीज़ पे आपको अल्लाह ने मुसख्खर कर रखी थी, हर चीज़ हुकूमत अता कर रखी थी। तो आप जो है वो अपनी उस कुर्सी सदारत पे, बादशाह की कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे और जिन जो है वो बड़े बड़े पत्थर ला के बड़े दूर से तराश कर, तो अल्लाह का घर जो पहला घर किबला अव्वल वो जिन्नों ने तामीर किया था। तो काबतुल्लाह को ये एजाज हासिल है जो अब किबला है हमारा, जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले अल्लाह के फरिश्तों ने तामीर किया था। हुआ यूं कि फरिश्तों ने, जमीनी फरिश्तों ने, जो आसमानी फरिश्ते हैं ना, जिस तरह काबा जमीन पे है ना, इसी तरह अर्श पे काबा है, उसे बैतुल मामूर कहते हैं। बैतुल मामूर यानी आबाद घर, मामूर अमर से है, जो चीज आबाद होती है, आबाद, उसको कहते हैं मामूर। तो वो बैतुल मामूर अल्लाह का घर है जो फरिश्ते आसमानी मखलूक के लिए है, फरिश्ते हैं उसमें, तो वो उसका तवाफ भी करते हैं, उसकी ज़ियारत भी करते हैं, नफल भी पढ़ते हैं, वो फरिश्तों का एक अपना हिसाब है। तो ज़मीनी फरिश्तों को जब ये पता चला कि जो आसमान वाले फरिश्ते हैं, उन आसमान पर तो एक घर है अल्लाह का, तो ज़मीन पर रहने वाले फरिश्तों ने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, मालिक हमें भी तो ऐसा कोई घर अपना अता कर, ऐसा कोई मरकज दे कि हम भी उसका तवाफ करें, तेरी इबादत के लिए हमें कोई पूरी कायनात के अंदर एक मरकज होना चाहिए। तो जब फरिश्तों ने यह अर्ज की ना, तो अल्लाह करीम ने फरमाया ठीक है फरिश्तों, बैतुल मामूर के ऐन नीचे जहां पे आसमानी काबा है ना, आसमान वालों का काबा, आसमान वालों का बैतुल्लाह, फरिश्तों का जो घर है अल्लाह का, उसके बिल्कुल ऐन वस्त में, बिल्कुल उसके नीचे तुम जमीन पे अल्लाह का घर बना लो। तो सबसे पहले फिर जमीन के फरिश्तों की इबादत के लिए, अभी आदम अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश नहीं हुई, ये उस वक्त की बात है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले काबा फरिश्तों ने बनाया। ये फरिश्तों की इबादत गाह है। सबसे पहले फरिश्तों ने अर्ज की थी, आसमान वाले तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं, हम भी करना चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा घर बना लो। तो सबसे पहले फरिश्तों ने, अल्लाह की नूरी मखलूक ने ये अल्लाह का घर बनाया। फिर वो फरिश्ते इबादत करते रहे, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, वो सारा वाक़या आपने सुन रखा है। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है तो आपको पता है सबसे पहले फरिश्तों को ये हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, तो वो सब ने किया, इब्लीस ने नहीं किया, वो सारी आपको बात पता। अब हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतारे गए, जन्नत से निकाले गए, तो एक इम्तिहान शुरू हुआ। हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम आपकी पसली से पैदा हुई और वो वहाँ उतर गई ज़मीन पर, और फिर इनका मिलाप हुआ दोबारा, ये 350 साल, और मुख्तलिफ रिवायात हैं। वो जबल रहमत पर, जहाँ आजकल वो एक पिलर सा बना, वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात हुई, और फिर वहाँ से, तो वहाँ जब आप उतरे तो इबादत के लिए अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, मालिक हमारे लिए इबादत का कोई मरकज होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फिर आपकी रहनुमाई फरमाई, और फिर दूसरी मरतबा फरिश्तों ने जो काबा बनाया था अपना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद बाकायदा तौर पे पहली मरतबा जमीन पर इंसान ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा दूसरी बार तामीर फरमाया। ये दूसरी तामीर थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद, पैदाइश के बाद, पहले फरिश्तों की। फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे, बहुत ज्यादा आपके बेटे थे, बेटियां थी, जोड़ा सुबह पैदा होता, जोड़ा शाम को पैदा होता, जो कि नस्ल इंसानी को बढ़ाना था, वो अल्लाह की कुदरत थी। अच्छा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले पैगंबर कायनात में मबूस होते हैं, हजरत शीस नाम है उनका। तो फिर तीसरी मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा काबा की तामीर फरमाई। वो 5 दीवारें थी, जो हतीम उसके वक्त उस वक्त उसके अंदर था, 4 यही कोने थे, और हतीम की दीवार जो है वो उसके अंदर थी। अब ये बात आई जो इस सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई। ये काबा की चौथी तामीर थी। 3 मरतबा काबा इससे पहले तामीर हो चुका था, पहला फरिश्तों ने, दूसरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और तीसरा हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने। ये 3 पहले तामीरात हो चुकी हैं। अब चौथी तामीर जिसको कुरान ने अपने दामन में जगह दी है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे।
تو یہ چوتھی تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اس کے بعد پانچویں تعمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی پہلے پارے کے شروع میں گزر چکا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ سے چھٹی لے کر قوم سے چھٹی لے کر وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جبل طور پہ گئے تھے. طور پہاڑ پہ گئے تھے, گفتگو ہوئی اور وہاں سے پھر وہ تختیاں ملی تھیں, الواح لوح اور احکام شریعت کے احکام ملے تھے. وہ ہوا یوں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں اور 40 راتوں کے لیے طور پہ چلے گئے نا, تو پیچھے جو سامری جادوگر تھا اس کی سرکردگی میں قوم نے ایک بچڑا بنا لیا تھا, سونے کا بچڑا بنایا تھا, دھات کا, منہ اس کا بنایا تھا, اگلا حصہ, اور وہ بولتا تھا. چونکہ سامری جادوگر تھا تو اس نے ایک ایسی ٹرک کی تھی اس نے کہ وہ بچڑے سے آواز آتی تھی تو سامری کہتا تھا یہ تمہارا معبود ہے, اسے سجدہ کرو. اب ہوا کیا تھا, اس میں روایات کے اندر آتا ہے, اسرائیلیات میں, کہ جب ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے نا, اللہ کی وحی لے کے آئے, کوئی میسج لے کے آئے, تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے, براق پہ سواری پہ, حضرت جبریل. تو جب وہ واپس جانے لگے نا تو سامری جو جادوگر تھا نا اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے آنے والی جو مٹی تھی اس کو سنبھال لیا تھا. وہ جہاں پہ اس کے قدم لگتے نا گھوڑے کے, براق کے, سواری کے, حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے, اس مٹی کو سنبھال لیا تھا. اور جب وہ دھات کا, سونے کا, چاندی کا بچڑا بنا لیا, بچہ بنا لیا, تو وہ مٹی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی تھی اس کو اٹھا کے اس بچے کے منہ میں ڈالا. جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کی برکت سے اس بچڑے نے بولنا شروع کر دیا تھا. فرشتے کے گھوڑے کی سواری کے ساتھ قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی برکت, تو وہ بولنا شروع ہو گیا. تو قوم گمراہ ہو گئی, قوم گمراہ, انہوں نے کہا شاید یہی معبود ہے. سامری نے پھر جادوگر کے ذریعے ان کو مسخر کر لیا. تو اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے تو ایک قوم جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیچھے رہ جانے والی قوم تھی ان پہ مسلط ہو گئی تھی. اس قوم کو کہتے ہیں قوم عمالقہ, مسلط ہو جانے والی قوم. اس قوم عمالقہ نے 5ویں تعمیر کی تھی کعبے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد چوتھی تعمیر ہوئی نا, تو ان کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم عمالقہ نے وہ تعمیر کی تھی. اور چھٹی بار 6ویں مرتبہ ایک جرہم نام کا قبیلہ آباد تھا عرب کے اندر. یہ وہ قبیلہ تھا جو کعبہ کا متولی بنا تھا, پہلی مرتبہ مجاور بنے تھے یہ کعبہ کے, غیر مسلم تھے لیکن کعبہ کے مجاور بن گئے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سام علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے, اور یہ چلتے 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 عرب کے اندر پہنچے. اور انہوں نے پھر 6ویں مرتبہ اپنے دور حکومت میں, اور جب انہوں نے تسلط جمایا, مسلط ہوئے, حکمرانی کی, تو اس دور میں چھٹی مرتبہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. تو یہ 6 مرتبہ تعمیر جو ہے جرہم قبیلے نے کی. اور 7ویں مرتبہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت قصی بن کلاب, حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ, آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ان میں ایک نام آتا ہے قصی بن کلاب. آپ شجرہ پڑھیں نا, حضرت آدم علیہ السلام, حضور سے حضرت آدم علیہ السلام تک شجرہ پڑھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ, پھر آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب, پھر آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم, آپ کے والد گرامی حضرت عبد مناف, اور آپ کے والد گرامی کا نام تھا قصی بن کلاب, یعنی حضور کے 5ویں دادا. انہوں نے پھر یہ کعبہ کی تعمیر جو ہے نا وہ کی تھی 7ویں مرتبہ. یہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے 7ویں مرتبہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ حضور کے خاندان نے کی. اچھا, پھر 8ویں مرتبہ قریش مکہ نے, قریش مسلط ہو گئے کعبہ پہ, وہ جرہم قبیلہ بھی چلا گیا, حضور علیہ السلام کا خاندان پھر شروع ہو گیا نا قصی بن کلاب سے, اور پھر آپ کی اولاد, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, پھر حضور علیہ السلام تک. تو قریش جو قبیلہ تھا یہ حضور علیہ السلام کا قبیلہ, حضور کی پیدائش اسی قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم کے اندر ہوئی ہے نا. تو یہ قریش جب ان کو مجاورت ملی اور یہ مجاور بنے اور متولی بنے کعبہ کے, تو انہوں نے 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور یہاں پہ ایک بڑا دل نشین اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہوا. جب قریش مکہ نے 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 35 برس. حضور 35 سال کے تھے, ابھی اعلان نبوت حضور نے نہیں کیا. کعبہ کی تعمیر ہو گئی, حتیم دیوار کعبہ کے اندر تھی, تو ساری تعمیر ہو گئی. چھت بھی پہلی بار چھت ڈالا گیا اس کے اوپر. تو جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا نا, حجر اسود جو پتھر آپ چومتے ہیں ہم, جو کعبہ کے دروازے کے ساتھ جو نصب ہے مشرقی دیوار میں, جب وہ رکھنے کا وقت آیا تو چونکہ قریش کے جو سارے قبیلے تھے ان کے سارے سردار تعمیر میں شامل تھے, اور انہوں نے بڑا اہتمام کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کعبہ کی تعمیر میں حرام کمائی نہیں لگانی, ہم نے سود کا پیسہ نہیں لگانا, شراب سے کمایا ہوا پیسہ نہیں لگانا, وہ تجارت کا سارا پیسہ بڑے وہ انہوں نے اہتمام کیا کہ حرام کا کوئی پائی وہ کعبہ کی تعمیر میں. تو سارے قبیلوں کے سردار جو ہے نا کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو ایک جھگڑے کی فضا بن گئی. ہر قبیلے کا سردار کہتا میں نے حجر اسود رکھنا ہے,
دوسرا سردار کہتا نہیں یہ چونکہ اعزاز ہے، یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، تو میں رکھوں گا۔ تو چونکہ آپ کو پتا، پڑھتے رہے کتابوں میں، سنتے رہتے کہ وہ بڑے جاہل اجڑ اور گوار سے لوگ، تو وہ جگہ پڑتے پانی پلانے، کبھی وہ گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور نسلوں تک لڑائیاں شروع ہو جاتی، لڑائی میں بہت جنگجو ماہر تھے۔ تو ایک فضا پیدا ہو گئی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر وہیں پہ رہ جائے اور عین مطاف کعبہ کے اندر خون خرابہ شروع ہو جائے۔ اچھا 4 دن تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا، 4 دن تک کہ کون رکھے جی۔ ایک کہتا میں بڑا ہوں میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہماری خدمات زیادہ ہیں، ہم نے فنڈ زیادہ دیا ہے کعبہ میں جی۔ ہوتا ہے نا یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بھی یہاں، یہ جہالت پائی جاتی ہے جی، میں نے فنڈ زیادہ دیا، میں نے زیادہ زور لگایا جی، میں نے محنت زیادہ کیا جی، یہ کیا جی وہ کیا جی۔ تو اس وقت کے یہ وہاں کے قصے ہیں۔ تو 4 دن تک فیصلہ نہیں ہو سکا، آخر 4-5 لوگ جو ہے نا وہ مل کے بیٹھے سردار، انہوں نے کہا یار ختم کرتے ہیں بات کو، ایسا ہے کل صبح جو سب سے پہلے کعبہ کے دروازے سے جو شخص کعبۃ اللہ کے صحن میں داخل ہوگا نا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ انہوں نے یہ طے کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، رات کو سو گئے۔ اب حضور کی عمر مبارک ہے 35 سال، حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے، اس دوران شروع ہو گیا تھا عبادت کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ سارے معاملے کا اور سارے ماجرے کا علم نہیں تھا کہ یہ کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حضور اپنے معاملات میں رہتے، عبادت کرتے، تجارت کرتے، معاملات کرتے، لوگوں کی امانتوں کو سنبھالتے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا ریپوٹیشن۔ تو اس دن اتفاقاً صبح کے ٹائم نا سب سے پہلے جو ہستی کعبہ کے صحن میں داخل ہوئی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کعبہ میں وہ جب باقی آئے نا، جب پوپ پھوٹی، روشنی نکلی، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ، اس وقت تو رسول اللہ ابھی اعلان تو نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ، واہ 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 سبحان اللہ، یہ تو صادق بھی ہے امین بھی ہے، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ یہ نوجوان کعبہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ اب حضور علیہ السلام 35 سال کی عمر ہے، نور نبوت پیشانی پہ چمک رہا ہے، اعلان نبوت ابھی تک نہیں ہوا، وہی نہیں آئی، لیکن اللہ نے آپ کو عقل و دانش عطا کر رکھی تھی پہلے سے۔ تو حضور علیہ السلام نے سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، دن کو جب روشنی خوب پھیل گئی تو ایک چادر بچھائی، چادر، اور آپ نے فرمایا سارے قبیلے کے سردار اٹھاؤ اس پتھر کو اور اس چادر پہ رکھو، اور اس چادر کو سارے قبیلے کے جتنے 12-15 وہ سردار تھے سب نے وہ چادر پکڑی اور کعبہ کی دیوار کے قریب حجر اسود کو لے گئے۔ میرے آقا و مولا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ تو وہ جو ایک بہت بڑا جھگڑا بننے والا تھا، خون خرابہ، قتل و غارت ہونے والی تھی، جو لڑائی نسلوں میں جانے لگی تھی، میرے آقا و مولا نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی فہم و فراست سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل فرما دیا۔ تو یہ جو کعبہ لگا ہوا، کعبہ کے اندر آج جو حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا لگا ہوا ہے۔ ایک تو یہ نسبت ہے نا کہ جنت سے لایا ہوا ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شفاعت کرے گا قیامت والے دن، جس کو اس نے چوما یا ہاتھوں سے اشارہ کیا، استلام کیا، تو یہ اپنے اس محبت والے کرنے والے کا قیامت کے دن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ اسے آنکھیں دے گا اللہ، اسے زبان دے گا اللہ، یہ بولے گا، دیکھے گا اس نے مجھے چوما تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ تو ایک تو یہ نسبت ہے جنت سے لایا ہوا ہے، اور دوسری نسبت جو ہم غلاموں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو میرے آقا کے ہونٹ بھی لگے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ میرے آقا کا نصب کردہ پتھر ہے جنتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 8ویں مرتبہ قریش مکہ نے، سرداران قریش نے اور قریش مکہ کے سرداروں نے 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرما دیا تو پھر 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق، اس طرح حضور نے نقشہ بنا کے دیا، پھر حضور علیہ السلام کے عین حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول اور دیگر صحابہ بھی ساتھ شامل تھے، لیکن جو ٹھیکیدار تھے، جو ہیڈ کنسٹرکٹر تھے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر، تو انہوں نے پھر یہ تعمیر 9ویں مرتبہ حضور کے دور میں فرمائی۔ دیواریں چاند ایک منہدم ہو گئی تھیں، گر گئے تھے پتھر، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ مستری کا کام کیا تھا۔ اور پھر 10ویں مرتبہ اور آخری مرتبہ اب سے پہلے تک یہ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، تاریخ کے اندر اس کے حوالے ملتے ہیں، اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے 10ویں مرتبہ کعبہ کو آخری بار تعمیر کیا تھا۔ تو یہ 10 مرتبہ بیسیکلی کعبۃ اللہ کی تعمیر، پہلی بار فرشتوں نے، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری بار حضرت شیس علیہ السلام نے، چوتھی بار حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، 5ویں بار عمالقہ قوم جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور 6ٹھی بار جرہم قبیلہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھا اور متولی تھے کعبے کے، 7ویں مرتبہ حضور کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب نے، 8ویں مرتبہ قریش مکہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا حجر اسود کا، 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول نے حضور کے حکم پر، اور یہ وہی موقع تھا جب حتیم، یہ دیوار حتیم کو کعبہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اور اس میں بھی بڑی ایمان افروز بات ہے، پہلے کعبہ چورس نہیں تھا، ایک طرف سے گول تھا، جس طرح حتیم کی دیوار بنی ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو باہر نکال دیا، دیوار کو چورس بنا دیا، چوکور بنا دیا، 4 کونے۔ اور حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی حضور یہ شروع سے ایسا ہی بنا ہوا تھا، 5ویں دیوار جو تھی وہ گول تھی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے آقا و مولا میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا کہ لوگ جب کعبۃ اللہ میں آیا کریں گے تو جو بڑے بڑے وڈیرے ہوں گے نا، جو بڑے بڑے امیر کبیر وزیر سفیر اور بادشاہ ہوں گے، حکومت حکمران ہوں گے، ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلے گا،
جو کعبہ میں دروازہ لگا یہ ان کے لیے کھلے گا، وہ کعبہ کے اندر جائیں گے اور انہیں ایک اعزاز اور ناز ہوگا، فخر ہوگا کہ ہم کعبہ کے اندر جا چکے ہیں۔ یہ تو امیروں کے لیے ہوگا کہ ان کے لیے دروازے کھولیں گے، لیکن میرے جو امت کے غریب ہوں گے جو اس کعبہ کے اندر آ جائیں گے، میں حتیم کعبہ کو کعبہ سے باہر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے امت کے جو غریب ہوں گے وہ حتیم کعبہ کی دیوار کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے۔ تو غریبوں کے لیے حضور نے یہ سما فرمایا ہے۔ تو پھر 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے 2 ہی وہ کہا کرتا تھا مرتے وقت، اس کی ماں نے کہا تھا زندگی میں تو نے 2 ہی چنگے کام کیے ہیں، باقی تو بڑا ظالم تھا۔ ایک کعبۃ اللہ کی تعمیر اس نے کروائی تھی اپنی نگرانی میں، کام بھی مزدوری کرتا تھا، اور دوسرا اس نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے۔ یہ جو قرآن پہ ہم زیر زبریں شدیں مدیں دیکھتے ہیں نا، یہ حجاج بن یوسف کا کام ہے، اس کے دور حکومت میں یہ ہوا تھا۔ تو یہ 10 مرتبہ صاحبو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے وہ اس طرح گردشی ایام کے ساتھ اور مرور زمانہ کے ساتھ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ کریم سب کو کعبہ کی زیارت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، مالک تیرا گھر تعمیر کر دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، اور میں مالک تیرا گھر تعمیر کر دیا، تیرے حکم کے پہ کیا ہے، نبوت کا تاج سجائے بیٹھے ہیں، لیکن مالک عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا کر رہے ہیں، تو اس ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کا تعلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ استوار کیا ہے، آج ہمیں بھی اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑا سا بڑا کام کر دیتے ہیں تو پیسے زیادہ لگا دیے، نمازیں زیادہ پڑھ دی، 2-4 عمرے کر لیے، تو پھر ہم پھولے نہیں سماتے، ہم کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست ساڈا جا دوجا ہے کوئی نہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ کاملہ ہے اور آپ کی زندگی کی سیرت جو بتا رہی ہے کہ جتنا مرضی بڑا کام کر لو، جتنے مرضی مدرسے بنا لو، دیکھیں نا آج دنیا میں کروڑوں مدرسے کو بنا لے، لاکھوں مسجدیں بنا لے، یار کعبۃ اللہ کی تعمیر سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ ابراہیم و خلیل نے جب یہ اتنا بڑا اللہ کا گھر اور پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا، اس نے بھی عاجزی اور انکساری کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو نیکی کریں اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا فضل ہو تو اس میں شکر ہی کرنا چاہیے، اس میں دکھلاوا اور فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔